बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं बासित अहमद खान आपको खुशामदीद कहता हूँ हमारे चैनल सीकिंग रियलिटी पर। नाज़रीन, आज का जो हमारा उन्वान है वो है लताइफ और चाकराज में क्या फ़र्क है। तो आइए प्रोफेसर साहब की जानिब बढ़ते हैं और अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जी फरमाइए, लताइफ और चाकराज में क्या फ़र्क है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नज़दीक बेहतरीन कलाम कुरान पाक और बेहतरीन इंसान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बासत ये जो आपने दो लफ्ज़ इस्तेमाल किए, दो अल्फाज इस्तेमाल किए कि लताइफ में और चाकरा में क्या फ़र्क है, मैं कोशिश करूँगा इसको अपनी रिसर्च और अपने मुशाहिदे की रोशनी में जितना मैं बयान कर सकूँ। सबसे पहले तो हमारे इंडो पाक के अंदर जो रूहानियत को लेकर जो हकीकतें पाई जाती हैं, लोगों का जो एक माइंडसेट है, लोगों का एक कॉन्सेप्ट बन चुका है, बड़ा डाइवर्सिफाइड है, बड़ा फैला हुआ है, वो बड़ा तशनगी में है। वो ये कि एक तरफ तो लोग सिलसिलों के बिलीवर हैं, एक तबका उसमें ऐसा है जो डायरेक्ट रूहानियत का बिलीवर है कि उसको सिलसिले की ज़रूरत नहीं, उसको उस सिलसिले को ही डायरेक्ट सिलसिला कहते हैं, जिसको हम अवेसी सिलसिला कहते हैं, या बिहाई सिलसिला चलता है, अवेसी सिलसिला चलता है। फिर इसके काउंटर में हमारे पास चार मशहूर ज़माना सिलसिले हैं, चिश्तिया, कादरिया, नक्शबंदी और सोहरवर्दिया। और एक बहुत बड़ा तबका है जो बिलीवर है कि ये सिलसिलों के अलावा भी रूहानियत में मुकामात हासिल किए जा सकते हैं, ये सफ़र सुलूक तय किया जा सकता है। वो लोग अलग अलग रूहानी लीडर के बिलीवर हैं। कोई शेख अब्दुल कादिर जिलानी को अपना डायरेक्ट मुर्शिद मानता है, कोई जो है वो किसी और से डायरेक्ट मौलाना रूम से डायरेक्ट अपने आप को समझता है, कोई वासिफ ख़याल से अपने आप को अपना मुर्शिद मानता है। हमने ऐसे भी लोग देखे जो अल्लामा इकबाल को अपना मुर्शिद मानते हैं। और ये बात जहन में रखिएगा सारी गुफ्तगू में कि ये मैं अपनी राय पेश नहीं कर रहा, मैं अपना मुशाहिदा और ऑब्ज़र्वेशन और रिसर्च जो मैंने कुछ की मैं उसको पेश कर रहा हूँ। जो मैंने जिस तरह देखा, मैंने उस तरह पाया, मैं आपके सामने रख देता हूँ, आवाम के सामने रख देता हूँ। अब नाजरीन इस पर फ़ैसला खुद करें। तो ये इस तरह हमारा स्प्रेड हुई है रूहानियत। तो इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मैंने जैसे अर्ज़ किया, तीसरा तबका ऐसा है जो डायरेक्ट किसी भी शख्स को, किसी हस्ती को जो इस दुनिया में बशरी तौर पे मौजूद नहीं है, उनको अपना मुर्शिद मानते हैं। जैसे मैंने अर्ज़ किया, वासिफ ख़याल को मैंने कुछ लोग देखे वो मानते हैं, अल्लामा इकबाल को मानते हैं, मौलाना रूम को मानते हैं। वो एक अलग बहस है कि वो सही है वो गलत है, मैं इस पर अपनी राय नहीं देना चाह रहा। इसी तरह हमने ऐसे भी लोग देखे हैं जो कि मुजद्दिद अल्फ़सानी, एक बहुत बड़े मुजद्दिद गुज़रे सदी के, उनको अपना मुर्शिद मानते हैं इनडायरेक्टली। और कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी भी चीज़ के, इनमें से किसी भी चीज़ के बिलीवर नहीं। वो कहते हैं रूहानियत बस कनेक्शन है अल्लाह से, और वो कनेक्शन हर किसी को मिल सकता है, या वॉटेवर जो उनके बिलीफ है। इसके बहुत बरक्स जो वेस्ट में, पूरे वेस्ट को हमने जो स्टडी किया है, पास्ट में जो फ़िलासफ़र्स और जो स्पिरिचुअलिस्ट गुज़रे हैं, उनके जो सेंट्स गुज़रे हैं, और जो वो लोग जिन्होंने एसोट्रिक नॉलेजेस यानी कि वो उलूम पर रोशनी डाली है जो आम इंसान के समझ से बाला तर हैं, उनको हमने स्टडी किया। तो वेस्ट में जो स्पिरिचुअलिज़म के बिलीवर हैं या स्पिरिचुअलिटी के बिलीवर हैं, उनका माइंडसेट ये है कि स्पिरिचुअलिटी इज़ ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग योर सोल, अपने रूह की ताकतों को, अपनी रूह की सलाहियतों को एक्सप्लॉइट करना। या जो इंसान स्पिरिचुअल रास्ता तय कर लेता है वो अपनी रूह की सलाहियतों की बुलंदी तक पहुंच जाता है। और वेस्ट और ईस्ट में सबसे बड़ा तजाद ही यही है। जो इस्लामिक सूफिया हैं, जो जय्यद औलिया और सूफिया हैं, अब उसमें भी एक अलग बहस है कि भाई आप एक्स को जो है वो जय्यद या बड़ा सूफ़ी नहीं मानते हैं। मैंने ऐसे लोग देखे हैं वो वाई को जो है वो बहुत बड़ा हस्ती मानते हैं, वो तो मुजद्दिद मानते हैं या वली कुतुब आला मानते हैं, जो भी उन्होंने टाइटल दिए हैं। तो वो लोग जो है ऐसी हस्तियों को लेकर उन्होंने अपने अकायद बनाए। तो लेकिन जो इस्लामिक ऑथेंटिक सूफिया से मेरी यहाँ मुराद है, जिनका नाम भी है और जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, मौलाना जलालुद्दीन रूमी है और मंसूर हल्लाज की कुछ तवासीन है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी से मंसूब कुछ खुतबात हैं, फतूहुल गैब उनकी किताब है, उनके खुतबात का जो मजमूआ है। फिर शेख मुहिउद्दीन इब्न अरबी हैं, इमाम गज़ाली हैं, और इस तरह के काफ़ी सारे लोग, इमाम फ़राबी हैं। अगर आप इनकी स्कूल ऑफ थॉट को उठाएं, इनकी फ़िलासफ़ी ऑफ स्पिरिचुअलिटी को उठाएं, तो वो उससे इख्तलाफ करते हैं वेस्ट से। इस्लामिक सूफिया का कहना ये है कि इंसान जब रूहानी सफ़र तय करता है, और उनका मानना है कि मुर्शिद के बगैर नहीं कर सकता वो सफ़र तय, तो वो जब रूहानी सफ़र सलूक तय करता है तो उस सफ़र का एक पार्ट है आपकी रूहानी सलाहियतें बेदार हो जाना। ये मकसद या मंजिल नहीं है। जबकि वेस्ट को आप पढ़ते हैं तो आपको ये फीलिंग आती है, ये अखज़ कर पाएंगे आप इन दी एंड
کہ ویسٹ کا کہنا یہ ہے کہ جب آپ کسی روحانی مقام حاصل کرنا یہی ہے سوری کہ آپ کی روحانی صلاحیتیں جو ہیں وہ میکسیمم پہ آ جائیں اور آپ ان کا استعمال کرو، دسترس رکھو اس کو. جبکہ ہم نے عرض کیا اسلامک صوفیہ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے کہ ایک پارٹ آف دا پروسیس ہے. اس روحانیت کا مقصد ہے تعلق باللہ قائم کرنا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے، رب کی ذات سے تعلق قائم کر لینا، مستقل تعلق قائم کر لینا. انبیاء کا یہ تعلق ہمیشہ سے بائی ڈیفالٹ قائم تھا، اللہ نے ان پہ کرم کیا تو ان کا نفس کا تزکیہ ہوا تھا، اور ہمیں یہ سب ان کے نقش قدم پہ چل کے کرنا ہے، وہ مقام حاصل کرنا ہے جو انبیاء کو اللہ نے بائی ڈیفالٹ دیا تھا. نبی نہیں بننا، ہمیں ان کے نقش قدم پہ چل کے ان کا نائب بننا ہے، بہترین امتی بننا ہے، تاکہ ہمارا بھی تزکیہ نفس ہو جائے اور ہم بھی تعلق اللہ سے قائم کر دیں. تو ایک بہت بڑا یہ ایسٹ اور ویسٹ میں یہ گیپ پایا جاتا ہے، یا ایک کہہ لیجیے ایریا آف کانفلکٹ پایا جاتا ہے روحانیت کو لے کے. اب ہم آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف. تو یہ جو آپ نے لفظ استعمال کیا، یہ چاکراس جو لفظ ہے یہ ویسٹ میں بڑا پاپولر ہو گیا، لیکن یہ اوریجنیٹ ویسٹ سے نہیں ہوا. یہ ہندو اور بدھسٹ مائتھولوجی میں پایا جاتا ہے. وہاں پہ روح کے جو انرجی کے سرکلز ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ کی روح جب بلند ہونا شروع ہوتی ہے ان مقامات کے اوپر، تو ہر مقام جب وہ ایک بلند ہوتی ہے، اپنی صلاحیتوں کو بیدار ہوتی ہے، جیسے ہم نے بتایا روح کی صلاحیتیں بیدار ہوتی ہیں، تو ہر ایک سائیکل کو بیدار کرنے کے بعد آپ کی ایک انرجی فیلڈ جو ہے ایکٹیو ہو جاتی ہے، جس کو وہ چاکرا کہتے ہیں ہندو مائتھولوجی میں اور بدھ مائتھولوجی میں، اور اب ویسٹ میں وہ یہاں سے ٹریول کر کے ویسٹ میں بھی چلی گئی. تو چاکراز وہ انرجی ہوتی ہے جو ایمٹ کر رہی ہوتی ہے روح، اور اس کی 7 لیئرز ہوتی ہیں. جیسے رینبو کی 7 کلرز ہوتے ہیں، جیسے ایٹماسفیئر کی 7 لیئرز ہوتی ہیں، جس طرح ہمیں دینی طور پہ بتایا گیا جنت اور دوزخ کی 7 طے ہوتی ہیں، اور 7 پلینٹس ایسٹرولوجی میں انفلوئنس کرتے ہیں. تو بہرحال یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ یہ میتھمیٹیکلی یا ایسٹرولوجیکلی یا کیلکولیشن وائز یونیورس کی میکینزم کیا ہے، اس کا روحانیت سے کیا تعلق ہے. تو اسی طرح روح کی 7 لیئرز ہوتی ہیں، اس کو ہم آسان کر دیتے ہیں. اس کو اس طرح سمجھ لیجیے کہ انسان کے اپنے وجود میں قیام کرنے کے 7 مقامات ہوتے ہیں اس کی نفس کے. سب سے پہلا اور بنیادی مقام کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے خواہشات. جب بچہ انسان پیدا ہوتا ہے، دنیا میں آتا ہے، جسم اس کو ملتا ہے، روح اس کی جسم میں آتی ہے، تو ایک نومولود بچے کی کیا چیز ایکٹیویٹ ہوتی ہے، اس کی کیا کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں؟ اس کو بھوک لگتی ہے، اس کو نیند آتی ہے، اور جب وہ بھوک لگتی ہے وہ کھانا کھاتا ہے، اس کی باڈی نیوٹریشن لیتی ہے، وہ فضلہ ایکسکریٹ کرتی ہے، پھر وہ سو جاتا ہے، پھر اٹھتا ہے، پھر وہ بھوک لگتی ہے، پھر وہ دودھ پیتا ہے، کھاتا ہے، پھر سو جاتا ہے. تو انسان کی جو بنیادی خواہشات ہیں وہ ہے بھوک، سونا اور جنسی خواہش. جیسے ہی وہ بلوغت اختیار کرتا ہے، اس کی تیسری خواہش یعنی کہ جنسی خواہش بھی ایکٹیو ہو جاتی ہے. تو یہ انسان کی روح کا پہلا مقام ہے قیام کرنے کا. جیسے ہی انسان کی روح تھوڑا سا ارتقا کرتی ہے تو اس کے پھر جذبات بھی ایکٹیو ہو جاتے ہیں. اب اس کی مثال ایسے دے سکتے ہیں کہ خواہشات سے جذبات میں کب انٹر ہوتا ہے انسان؟ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو خود کوئی چوائس نہیں ہوتی مجھے کیا کھانا ہے. جو ماں کھلاتی ہے وہ کھاتا ہے، جو دودھ پلاتی ہے وہ پیتا ہے، جب پلاتی ہے جب وہ پیتا ہے. لیکن جیسے ہی بچہ تھوڑا بڑا ہونے لگتا ہے، شعور پکڑتا ہے، تھوڑی سی عقل پکڑتا ہے، تو اس کے جذبات ایکٹیو ہوتے ہیں. اب وہ چوائسیز کرنے لگتا ہے، چوائسیز لینے لگتا ہے کہ امی مجھے جو ہے یہ چیز نہیں کھانی، مجھے یہ چیز کھانی ہے، مجھے دال نہیں کھانی، مجھے برگر کھانا ہے. اس کو کہتے ہیں ہم چوائسیز کا ایکٹیویٹ ہو جانا، یعنی کہ جذبات کا کیوں وہ دال کیوں نہیں کھا رہا، برگر کیوں کھا رہا ہے؟ کہ اس کی خواہشات اور اس کے جذبات برگر کے ساتھ اٹیچڈ، اس کی بھوک سے منسلک ہے. اور اسی طرح پھر جب وہ رشتوں کا احساس کرنے لگتا ہے، ماں کا رشتہ، بہن بھائی کا رشتہ، والدین کا، دوست احباب، معاشرے کے جتنے بھی ریلیشن شپس ہیں، ان کو جب انسان ریئلائز کرنے لگتا ہے تو اس کا دوسرا روح کا جو مقام ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، جس کو ہم جذبات کہتے ہیں. تو بات طویل ہوگی. اس طرح انسان کی 7 مقامات ہوتے ہیں: خواہشات، جذبات، احساسات، خیالات، انسانیت، روحانیت، اور پھر مقام اعلیٰ یعنی کہ جو ولیوں کا ہوتا ہے اور اس سے بلند جو ہے انبیاؤں کا ہوتا ہے. تو انسان اپنی پوری زندگی میں ان 7 جیسے جیسے وہ ایک مقام پہ کہہ لیجیے کنٹرول حاصل کرتا جاتا ہے، ماسٹر ہوتا جاتا ہے، تزکیہ کرتا جاتا ہے اس مقام کا اپنی روح کے، تو وہ بلند انسان ہوتا جاتا ہے. تو اس کو اس انرجی کے سرکل یا اس مقام کی جو ایکسپرٹیز حاصل کر لیتا ہے تو اس کی انرجی کو کنٹرول کرنے لگتا ہے، اپنی انرجی کو بھی کنٹرول کرنے لگتا ہے، اور اتنا پاورفل ہو جاتا ہے کہ وہ دوسروں کی انرجی کو بھی انفلوئنس کرنے لگتا ہے. اس انرجی کو ویسٹ میں چاکرا کہا جاتا ہے جب وہ انرجی ایمٹ ہوتی ہے. جبکہ ایسٹ میں یہ جو کانسیپٹ ہے مجدد الفسانی کے جو تصانیف ہیں ان سے زیادہ کامن ہوا، اور اس وقت
جو ہماری اپر سائڈ آف پاکستان ہے پنجاب، وہاں پہ زیادہ مجھے لگا کہ رجحان ہے لوگوں کا کہ وہ مجدد الفسانی کے طرز روحانیت پہ زیادہ چلنے کے قائل ہیں. اب یہ لوگوں نے ان کے طرز روحانیت کو اخذ اس طرح کر لیا ہے. ہوتا ہے کبھی کبھی کہ میں نے کوئی ایک اچھا کام کیا، کوئی تصنیف لکھی، اس کا ایک پارٹ مشہور ہو گیا، لوگوں نے اس کو پکڑ لیا، باقی سب چیزوں کو چھوڑ دیا. یہ ٹوٹیلٹی میں نہیں سمجھا، اس کو جامع طور پہ نہیں سمجھا، اجتماعی طور پہ نہیں سمجھا، یا ان کا مقصد ہی یہ تعلیمات دینا تھا. یہ تو وہ بہتر حیات بشری کیفیت میں ہوتے تو وہ بتاتے، یا پھر کوئی صاحب علم اور صاحب ادب یا صاحب ظرفی سمجھ سکتا ہے، صاحب نظری سمجھ سکتا ہے. بہرحال تو لیکن ان کی تصانیف سے یہ پایا جاتا ہے کہ لطائف کا جاری ہو جانا روحانیت کے مقامات کی دلیل ہے. اور یہ کامن پایا جاتا ہے ہمارے اس اسکول آف تھاٹ میں کہ اگر آپ کے لطائف ایکٹیویٹ ہونے لگ جائیں اور آپ کا پانچواں لطیفہ، جس میں لطیفوں کا لطیفہ اخفی، لطیفہ سری، اس کے مختلف نام ہیں، وہ آپ سرچ کر سکتے ہیں، وہ ابھی ہمارا ٹاپک نہیں، میں ڈیٹیل نہیں اس کو بتاؤں گا. تو آپ کے جب یہ پانچواں لطیفہ ایکٹیو ہوتا ہے تو آپ کو مقام ولایت مل جاتا ہے. یہ لوگوں کا ماننا ہے، ان کے فالوور. اب وہ کتنا درست ہے کتنا غلط ہے میں اس پہ کمنٹ نہیں کر سکتا، نہ میں کرنا چاہوں گا. میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہے. اچھا، لیکن بڑا باریک ڈفرینس ہے. جب ایسٹ میں ہم لفظ لطائف یا لطیفے کا ذکر کرتے ہیں تو یہ وہ لطیفہ اس طرح نہیں سمجھا جا رہا جس طرح ہم نے ویسٹ میں بتایا. بڑا بنیادی فرق ہے. اس کی مثال ایسے لے لیجئے کہ ایک مقناطیس ہے اور ایک مقناطیس کی فیلڈ ہے. تو جو ایسٹ میں لوگ بات کر رہے ہیں لطیفے کی یا لطائف کی، وہ ریفر کر رہے ہیں اس مقناطیس کی بات کر رہے ہیں کہ یہ مقناطیس آپ کے پاس آ جائے گا اگر آپ نے یہ مقامات حاصل کر لی. ویسٹ میں جو بات کر رہے ہیں وہ مقناطیس کی بات نہیں کر رہے، وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی وہ مقناطیس ایکٹیو ہوگا، وہ جو بھی ہے، تو یہ فیلڈ جنریٹ ہونا شروع ہو جائے گی، جس کو چاکرا کہتے ہیں. اس کو انرجی ہیلنگ یا مائنڈ سائنس کے اندر اورا بھی کہتے ہیں. اورا بیسیکلی وہ اس کی وہ ریپرزنٹیشن ہوتی ہے کہ کسی انسان کے اگر یہ چاکراز یا لطائف ایکٹیویٹڈ ہے تو اس کے یہ کلرز نظر آئیں گے، اس کی فیلڈ کے کلرز ویزیبل ہوں گے اور دیکھنے والا ان کلرز کو دیکھ سکے گا، یعنی کہ اورا دیکھ سکے گا. تو بہت ہی بنیادی لائن ہے لطائف میں اور چاکراز میں. لیکن جو زیادہ گہری اور کمپریہنسو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ غالباً جو میری ریسرچ کہتی ہے وہ ایسٹ میں یا اسلامک صوفیہ کے پاس ملتی ہے. اب پھر اس میں فردر ڈسٹورشن ہے کہ جو اسلامک صوفیہ بیان کر رہے ہیں کیا عوام الناس اس کو اس طرح سمجھ رہی ہے کہ وہ لطائف کا جو مقاصد اور ان کی جو اہمیت یا ان کی جو بینیفٹس بتا رہے ہیں ہم لوگ اس کو اس طرح سمجھ رہے ہیں. کسی چیز کا ہو جانا اور کسی چیز کی کوشش کرنا تاکہ وہ ہو جائے، بڑا فرق ہوتا ہے. تو ہم نے تو جو مشاہدہ کیا اس میں لوگ لطائف کو ایکٹیویٹ کر کر روحانی مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں، ولایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو مشاہدہ ہم نے کیا. لیکن اسلامک صوفیہ غالباً اس طرح نہیں کہہ رہے بات کو. وہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ اللہ کی طرف بڑھتے ہو، رب سے تعلق قائم کرتے ہو، جو بھی پروسیس ہے روحانیت کا، مرشد کے بغیر، مرشد کے ساتھ، جو بھی ہے، تو جب آپ اس تعلق پر کہیں پہنچتے ہو تو آٹومیٹکلی یہ سب کچھ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے جس کو آپ لطائف کہہ رہے ہو. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ بنیادی فرق ہے. کچھ لوگ لطائف کو ایکٹیویٹ کر کے روحانی مقام حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جب وہ مقام تک پہنچتے ہو لطائف خود بخود ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں. تو میں کسی چیز کو جاری کر کے حاصل کروں کوئی چیز تو اس میں تھوڑا سا عنصر لالچ نظر آتا ہے یا ڈیسپریشن نظر آتی ہے کہ میری یہ چیزیں ایکٹیویٹ ہو جائے تو مجھے مقام مل جائے گا. جبکہ صحیح طلبگار جو ہوتا ہے اللہ کی راہ کا، وہ اس کو صرف اللہ اور رب چاہیے ہوتا ہے، اس کو اور کچھ نہیں. اس کو کوئی لطیفہ نہیں چاہیے، اس کو کوئی چاکراز نہیں چاہیے، اس کو کوئی اورا نہیں چاہیے، اس کو کوئی پاور نہیں چاہیے، اس کو صرف رب چاہیے. اور جب وہ رب تک پہنچتا ہے تو پلٹ کے دیکھتا ہے اس کو یہ سب کچھ بھی مل چکا ہوتا ہے. تو اگر لوگ اس کے بارے میں کچھ تھوڑا سا آئیڈیا لینا چاہتے ہیں تو فتوح الغیب شیخ عبد القادر جیلانی کی مشہور زمانہ ان کے خطبات کا مجموعہ ہے. اس میں وہ شروع کے چند خطبات میں بیان فرماتے ہیں کہ جب انسان کوئی رب کی طرف تعلق قائم کرتا ہے اور بڑھتا ہے رب کی طرف تو اس پر کیا کیا کرامات اللہ پاک کے آٹومیٹکلی آتے ہیں. اس میں یہ بھی کچھ اس طرح کا بھی ذکر ہے کہ اس پہ کیا کیا چیزیں کہ کہہ لیجیے بارش ہوتی ہے نعمتوں کی اللہ کی. لیکن وہ اس انسان کا مقصد وہ نعمتیں حاصل کرنا نہیں ہوتا، اس کو انسان کا مقصد اللہ تک پہنچنا ہوتا ہے. اور روحانیت کا سارا جو محور ہے وہ یہی کانسیپٹ ہے، یہی اس کا پیوٹ ہے کہ انسان اللہ سے تعلق کیسے قائم کرے، اور یہ تعلق کی ڈیفینیشن کیا ہے، اور یہ کون قائم کرائے گا اور کس طرح ہوگا، اس کا پروسیس کیا ہے.
اور ساری ڈیٹیلنگ اور ڈسکشن جو ہے یا آرگیومنٹ ہے یا اختلافات ہیں وہ اس چیز کو لے کر ہے. جو جتنا ڈسٹارٹیڈ ہے وہ اتنے زیادہ آرگیومنٹ یا اس کی ڈسٹارٹیڈ فارم کو سمجھتا ہے. تو بات کو اگر ہم سم اپ کریں تو لطائف آپ کی وہ روح کی انرجیز ہیں یا روح کی وہ درجات ہیں جو قرب الہی کے راستے میں آپ کو سمجھ میں آتے ہیں اور ایکٹیویٹ ہوتے ہیں اور حاصل ہوتے ہیں. ایسا انسان پہ ان پہ دسترس رکھتا ہے. یہی وہ ان چند گریٹ پاورز میں سے چند گریٹ پاورز ہیں یا کہہ لیجیے امتیازات ہیں جو اللہ کی راہ پر ملتے ہیں. اور پھر ایسا انسان اس دسترس کو لے کر مخلوق کی خدمت کرتا ہے. اب یہاں پہ بھی ایک گمراہی ہے کہ مخلوق کیا ہے یہاں پہ اور اس خدمت کرنے کے میننگ کیا ہے. تو اس پہ انشاءاللہ پھر کبھی بات کریں گے. اور ویسٹ میں یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ جب اگر آپ کو روحانیت میں چلنا ہے تو یہ چاکراز آپ کو ایکٹیویٹ کرنے پڑیں گے. یہ چاکراز ایکٹیویٹ ہو گئے تو گویا ڈسٹورشن، اختلافات، گمراہی دونوں ایسٹ اور ویسٹ میں پائی جا رہی ہے. اور بہت باریک لائن ہے جیسے ہم نے فرمایا. اور بہت ہی کم باشعور اور با ادب اور با علم لوگ ہم نے دیکھے جو ان چیزوں کے فرق کو سمجھتے ہیں اور ان پہ دسترس بھی رکھتے ہیں. اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف سے نوازتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہم جس کو چاہتے ہیں اپنی طرف سے علم عطا کرتے ہیں. تو اس میں کوئی شک نہیں. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور تمام درود، تمام تعریفیں اللہ کے اس محبوب کے لیے اور باقی تمام محبوبوں کے لیے جو انبیاء اکرام ہو، رسول اکرام جو ہمارے دنیا میں بھیجے گئے، اور ان تمام رسول اور انبیاءوں کے جو لیڈر ہیں، سردار ہیں، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. روح زمین نے ایسا انسان نہیں دیکھا اور روح زمین ایسا انسان نہیں دیکھے گی جس کی روح، جس کا کردار، جس کا معیار، جس کا ادراک اتنا بلند ہو، جس نے انسانیت کے لیے راہ ہموار کی ہو جو آج تک کوئی نہ کر سکا، یا کہہ لیجیے اس بلندی پر کوئی نہ کر سکا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر، ان کی شخصیت، ان کے کردار کے نقش قدم پر چل کے ان کے بہترین امتی ہی بن جائیں اور وہ مقصد حیات پورا کریں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں تخلیق کیا اور ہمیں وجود بخشا. تو باقی اگر کوئی سوال ہو تو لوگ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ وزیر صاحب. امید ہے لوگوں کی گمراہی دور ہوئی ہوگی. آمین. ناظرین ہماری ویڈیوز کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن پہ کلک کیجیے. اگر آپ لوگوں کے کوئی سوالات ہیں تو اسکرین پہ دیے گئے ای میل ایڈریس پہ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں. آنے والی ویڈیوز تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم.